वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत की तरफ से वार्निंग या खदशात का इजहार हुआ है अगले चंद महीनों के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना के केसेस हैं उनके अंदर अगले आने वाले महीनों में 10 गुना इजाफा हो सकता है। एनसीओसी नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर के जो सरबराह हैं और वफाकी वजीर असद उमर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि मुल्क के अंदर जो सब कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद अब इस वक्त तो 1.5 लाख है, मगर ये 3 लाख का हिंसा अबूर कर जाएगी। और इसी तनासुब से उन्होंने कहा है कि जुलाई के अख्तिताम तक मुल्क के अंदर जो कोरोना केसेस हैं वो 10 लाख की हद भी पार कर सकते हैं। असद उमर साहब ने ये जो वार्निंग दी कि अगर लोग अपनी बिहेवियर नहीं तब्दील करेंगे, एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये नंबर्स देखने में सामने आएंगे। ये वार्निंग उन्होंने एक ऐसे वक्त में दी है जब नज़र आ रहा है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अब तकरीबन रोज़ 5,000 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, और इसी हवाले से अगर हस्पतालों पे नज़र डाली जाए तो आहिस्ता आहिस्ता साफ जाहिर है कि हस्पतालों के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर भी बोझ बढ़ता चला जा रहा है। मगर इसके बावजूद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडवाइस आई थी इंटरमिटेंट लॉकडाउन की कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए उसके बाद खोला जाए, उसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अभी तक ऐसा कोई प्लान जो है वो उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। और उनकी जो हिकमत अमली है बकौल हुकूमत के वो ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन, यानी कि जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा केसेस हैं शहरों के अंदर, उनको लॉकडाउन किया जाएगा। इसी हवाले से इस्लामाबाद के अंदर तो काफ़ी कुछ अरसे से ये हिकमत अमली जो है वो उस पर काम हो रहा है। लाहौर में भी हो रहा था और बहुत एक्सटेंसिव आज जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उसने हॉट एरियाज को का अनाउंस किया है कि वहाँ अब स्मार्ट लॉकडाउन आज रात से शुरू कर दिया जाएगा। इस सारे इशू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवार अली साहब जो इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आप किस तरह देख रहे हैं ये जो बढ़ते हुए केसेस के नंबर्स हैं, कितने ये एक्सपेक्टेड थे आपके ख्याल में, और जो हुकूमत की हिकमत अमली है आपके ख्याल में वो इसके ऊपर काबू पाने के लिए कितनी मौसर रहेगी? जी, नंबर्स जो थे वो तो बिकॉज़ पहले तो पाकिस्तान जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, अगर आप इटली से कंपैरिजन करते हैं तो उनकी आबादी हमारे मुकाबले में काफ़ी छोटी है। तो नंबर्स तो एक्सपेक्टेड थे, और जैसा कि पिछला ट्रेंड आपको बता रहा था, डिज़ीज़ जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। अभी जो गवर्नमेंट के जो फिगर्स आए हैं, असद उमर साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, तो ये तो बेसिकली बेस्ड ऑन मॉडल्स हैं। आपके पास कुछ बिग डेटा टूल्स होते हैं कि जिसके ज़रिए आप मॉडलिंग करके बता देते हैं कि आगे फ्यूचर में कितने नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने हमारे सोशल इंटरेक्शंस और उसमें बहुत सारी और चीज़ों को का डेटा इनपुट करके आप एक नंबर जो है वो जनरेट करते हैं फॉर द फ्यूचर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तरफ से ये मॉडलिंग आई है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ मॉडलर्स ने नंबर्स दिए हैं। लेकिन जो अभी तक जिस तरह सिलसिला चल रहा है तो उसके मुताबिक दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, या आप कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये जो गवर्नमेंट दे रही है, दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। तो सर यही बताएं कि इसी हवाले से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एडवाइस आई है, ऑब्वियसली वो पहले मीडिया पे रिपोर्ट हुई, उसके बाद हुकूमत के ऑफिशियल्स ने भी तस्दीक की कि इस तरह की उन्होंने बात की है कि उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन की बात की है, बट हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो उनकी हिकमत अमली है उसके नीचे, उसके तहत कुछ एरियाज जहां बहुत ज़्यादा केसेस हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो या लाहौर हो और भी दीगर बड़े शहर हैं, वहां सिर्फ कुछ एरियाज को लॉकडाउन किया जाएगा और अब सख्ती से लॉकडाउन किया जाएगा। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये जो एरियाज को ये लॉकडाउन करेंगे उससे कोई हमें फ़र्क नज़र आएगा?
جی تو جو WHO کی جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ریگارڈنگ لاک ڈاؤن کے آپ مطلب انہوں نے مختلف اس کے کرائٹیریا بھی دیے ہوئے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے WHO جو ہے وہ کنٹری گائیڈنس مختلف ٹائمز پہ دیتا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کو فالو نہیں کیا کہ جس طرح کرنا چاہیے. بٹ لاک ڈاؤن از اے بلینکٹ ٹول. لاک ڈاؤن جو ہے جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ تو ایک بلینکٹ ٹول ہے. بہت سارے حلقوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے چونکہ ملک بہت بڑا ہے، 22 کروڑ کی آبادی پہ آپ ایک یونیفارم قسم کا میجر جو ہے وہ اپلائی تو کر سکتے ہیں، بٹ وہ کتنا عرصے تک کے لیے سسٹینیبل ہے وہ بھی ایک کویسچن ہے. آئیڈیلی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مختلف جو ملک کے اندر مختلف ریجنز ہیں اس کی ایپیڈیمیولوجی کے مطابق، جیسے فار ایگزامپل کراچی میں ڈیزیز کا برڈن اور اس کے ٹرانسمیشن ڈائنامکس بالکل مختلف ہوں گے کمپیئر ٹو اگر آپ فار ایگزامپل KP میں مالاکنڈ ڈویژن چلے جائیں. آپ کو لوکل لیول پہ لوکل ڈیٹا جنریٹ کرنا ہوگا اور اس کے مطابق آپ کو لوکل ڈیسیجنز لینے ہوں گے. بیٹر ڈیٹا ٹرانسلیٹس ٹو بیٹر ڈیسیجنز. یہ تو ایک ڈاکٹر مطلب دس از صاحب سم تھنگ آپ دیٹ نے وی جو ہیئر ان ابھی بات ایپیڈیمیولوجی ویری یہ ذرا فریکوینٹلی. ایکسپلین کریے گا کہ یہ جیسے آپ جی نے جی کہا کہ سوات یا مالاکنڈ جو ہے وہ کراچی سے مختلف ہے، سر اب یہ ہمیں بھی تو اور ناظرین کے لیے بھی ایکسپلین کریں کہ کس طرح مختلف ہے. اینڈ وین یو سے کہ ڈیٹا ہمیں لوکل لیول جی پہ چاہیے تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی اب جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو یوزولی پبلک ہیلتھ پالیسی جو ہے وہ نمبرز کو دیکھ کے بنتی ہے کہ ایک علاقے میں بیماری کا تناسب کیسا ہے اور وہ کس طریقے سے کس رفتار سے پھیل رہی ہے. اب کراچی جو ہے وہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے. ادھر چونکہ اربن ایریا ہے، ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں کے جو بیماری کے پھیلنے کا طریقہ ہے جس کو ٹرانسمیشن ڈائنامکس بولتے ہیں یا جو اس کی رفتار ہے وہ مختلف ہو کمپیئر ٹو فار ایگزامپل اگر آپ کسی رورل ایریا میں جاتے ہیں جہاں پاپولیشن اتنی ڈینس نہیں ہے. آپ کو ایک رقبے کے اوپر جتنے لوگ ملیں گے کراچی میں اس سے بہت کم ملیں گے فار ایگزامپل مالاکنڈ میں، فار ایگزامپل گلگت بلتستان میں. تو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوکل ایپیڈیمیولوجی کو لوکل ڈیٹا کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنی پالیسی، جس طرح اس کا ایک جو آپ کو ایگزامپل دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہاٹ سپاٹس والی بات ہے. جس طرح بھی ریسنٹلی لاہور کا آیا آپ کے پاس ایک سیرو پریولنس کا ڈیٹا کہ جس میں انہوں نے بولا کہ لاہور میں تقریباً 6.5-7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک لوکل ڈیٹا آ گیا، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ لاہور کے اندر بیماری کا تناسب کتنا ہے اور یہ کتنی سیریس چیز ہے. اب اس حساب سے پھر آپ نے ایکشنز اپنے ریکمینڈ کرنے ہیں. تو ہمیں ایونچولی اس کی طرف جانا ہوگا کہ لوکل ڈیٹا فار لوکل ڈیسیجنز، اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کیٹر کرنے ہوں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب بھی یہ سینئر ڈاکٹر ڈاؤ یونیورسٹی سے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر جو بات ابھی ڈاکٹر زوار نے کی ہے، آپ کے خیال میں کراچی کے اندر اس طرح کیا ہم ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جس طرح لاہور کے اندر کیے گئے، اور کیا ان ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنے سے فرق پڑے گا جس تیزی سے اس وقت یہ وبا پھیل رہی ہے؟ کیا ہم اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر پائیں گے اگر ہم ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں ڈاکٹر صاحب کی پوری بات سن نہیں سکا، آئی ایم ان دا ہاسپٹل مائی سیلف. بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ جیسے جو مجھے بات ان کی سمجھ میں آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مالاکنڈ ہوا یا کچھ علاقے ڈفرینٹ علاقے ہیں وہاں پہ شاید نمبرز ڈفرینٹ ہوں گے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد سے، اور جہاں نسبتاً کم ہے وہاں پہ ظاہر ہے اسی حساب سے آپ اگریسو ہوں گے اور اپنی پالیسی اس کے حساب سے کریں گے. تو اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو بالکل میں سمجھتا ہوں جنرلی بالکل صحیح بات ہے. لیکن مسئلہ کراچی کا جہاں تک آپ نے سوال کیا وہ ہر جگہ پہ کراچی میں ہے، تو آپ کس چیز کو لاک ڈاؤن کریں گے، کس چیز کو کھولیں گے. جو WHO نے ابھی ریکمنڈیشن دی ہے اور بہت سارے ایپیڈیمیولوجسٹ جو آپ کو بتا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں، میں تو اپنی مطلب ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کی رائے کو سمجھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یو نیڈ ٹو ہیو اسٹرکٹ کرفیو لائک لاک ڈاؤن ان میجر سٹیز. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر زوار سے اور ڈاکٹر سعد نیاز سے. ڈاکٹر زوار، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر سعد نیاز اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، کرفیو جیسا لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ اگری کریں گے سر کہ ہمیں بڑے شہروں میں صرف بہت ایک سخت لاک ڈاؤن
جو کرفیو کے قریب ہے وہی کرنا پڑے گا نمبرز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بولا اینڈ آئی اگری ود ہم کہ ایک بیکاز آپ دیکھ رہی ہیں کہ دس از اے ملٹی ڈائمینشنل ہیلتھ کرائسس، اس میں بہت ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں، ایک طرف اکانومی بھی ہے، بٹ جس طرح کے نمبرز پتہ چل رہے ہیں ہم لوگوں کو، جس طرح کا ہیلتھ سسٹم پہ ایک لوڈ آ رہا ہے اسپیشلی جو زیادہ گنجان آباد شہر ہیں ان میں، تو اس کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا اور کوئی آپ کے پاس کوئی افیکٹو، یا تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہو ٹو لاک ڈاؤن، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا ایک افیکٹو اسٹریٹجی ہو جو کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ ہو، جس سے آپ نمبرز کو بھی کم کر سکیں اور ہاسپٹلس پہ بوجھ بھی کم کر سکیں۔ جب تک وہ نہیں آتی، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ویکسین ہو یا کوئی اس طرح کی ایسی پریونٹیو میڈیسن ہو، جب تک وہ نہیں آتی تو تب تک مجھے لگ رہا یہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہی ہمارا ول بی دا اونلی سولوشن۔ پر سر کتنا لمبا لاک ڈاؤن؟ 2 ہفتے کا ہی اور تمام شہروں میں ایک وقت میں؟ یہ دس از ڈیفیکلٹ ٹو سے، یہ آپ یعنی یہ جو ایک ٹائم لمٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں آہستہ آہستہ سچویشن جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے جو سچویشن تھی وہ آج نہیں ہے، اور آج سے 2 ہفتے بعد جو سچویشن ہوگی وہ اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، بیکاز بالکل ایک نیا پیتھوجن ہے، ہم لوگ پہلی دفعہ اس کی ٹرانسمیشن ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی انٹرونشن کریں اس کا دیکھیں کہ اس کا فرق کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک لاک ڈاؤن کیا، اس کے آپ 2 ویکس بعد 3 ویکس بعد جتنا بھی آپ کا انٹرونشن پیریڈ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کا ڈیٹا آپ کو کیا کہتا ہے، وہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس آپ نے ایک بیلنس لانا ہے کہ لوگوں کی لائفز اینڈ لائیولیہوڈ وہ جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، بٹ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہاسپٹلز اوور برڈن ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیشنٹس کو صحیح طریقے سے میڈیکل کیئر پہنچا نہیں سکیں تو کووڈ-19 ول ٹرن انٹو اے ڈیتھ سینٹنس فار ایوری ون، جو کہ سوسائٹی میں ہوگا۔ یہ تو آپ کو ڈیٹا کو دیکھنا ہوگا، اگر آپ کا ہیلتھ کیپیسٹی جو ہے وہ پوری مکمل طور پہ ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر تو آف کورس آپ کو ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ آپ نے پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ہیلتھ کیپیسٹی جو ہے وہ واپس کتنا آپ اس کو بحال کر سکتے ہیں فار دا نیکسٹ فیز۔ صحیح۔ ڈاکٹر سعد نیاز، جو سر حکومت یہ بات کرتی ہے کہ اگر ماسک کا سب استعمال شروع کر دیں تو 50% جو ٹرانسمیشن ہے وہ رک سکتی ہے، آپ کے خیال میں کیا اس سے فرق پڑ سکتا ہے کہ اگر لوگوں کو کنونس کر دیا جائے یا وہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو شاید یہ جو اتنی بھیانک صورتحال ہے اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، نمبرز میں فرق پڑ سکتا ہے سر؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، میں نے جو لاک ڈاؤن کی بات کی ہے وہ جو WHO نے ریکمینڈ کیا ہے، جو کہ جس میں وہ 2 weeks لاک ڈاؤن اینڈ دین 2 weeks آف اینڈ دین 2 weeks لاک ڈاؤن اینڈ دین 2 weeks آف اینڈ دین ایویلویٹ یور سچویشن اینڈ سی ہاؤ یو آر ڈوئنگ اینڈ لک ایٹ یور، آپ اپنی ہیلتھ سروسز کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں اس میں ایک بڑا ضروری اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہیلتھ ورکرز جو ہے نا اور جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ سب آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دے آر وہاں پہ ایگزاسشن ہے، وہاں پہ اوور فیلنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم جو لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، ہم کہیں نہیں کہہ رہے کہ اس سے مرض ختم ہو جائے گا یا یہی ایک واحد آنسر ہے۔ یہ صرف آکسیجن دے رہا ہے آپ کے ہیلتھ سسٹم کو، 2 ہفتے میں آکسیجن ملے گی، پھر 2 ہفتے ہم دوبارہ آن سلاٹ لیں گے، پھر آپ 2 ہفتے بعد ریویو کر لیں سچویشن، بٹ یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ دس ہیز ٹو بی لمیٹڈ۔ نمبر 2، آپ نے سوال کیا ماسک کا۔ ماسک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہی حکومت کی طرف سے اور حکومت کے نمائندوں کی طرف سے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہم کہ فلو ہے اور یہ سب چیزیں نہ ہوتی ہیں، ہم پہلے سے لوگوں کو سمجھاتے ڈراتے تو اس سے ہوتا۔ ہم پہ یہ الزام لگایا کہ ہم غیر ضروری ڈرا رہے ہیں، ہم اسی دن کے لیے تو ڈرا رہے تھے نا۔ سارے ڈاکٹر جتنے بھی تھے سب آپ کو یہی تو کہہ رہے تھے کہ آگے جا کے مصیبت بن جائے گی، اور آج ہم اس مصیبت میں ہیں۔ تو بالکل ایبسولوٹلی ہر شخص کو ماسک پہننا چاہیے، ہر شخص کو ہاتھ دھونا چاہیے اور ہر شخص کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ صرف اب مسئلے کا حل نہیں ہے، جتنا اب پھیل چکا ہے اس حساب سے آپ کو اپنی ہیلتھ سروسز کو بھی تھوڑا سا بہتر بھی کرنا ہے جتنا کر سکیں۔ اور آکسیجن، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کا مورائل بڑا ڈاؤن ہے۔ حکومت سے ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ ہاسپٹل میں سیکیورٹی جونیئر ڈاکٹرز کے لیے، اسٹاف کے لیے دیں، فائنینشیل رینیومریشن بینیفٹس کا جونیئر ڈاکٹرز کے لیے، پرائیویٹ اینڈ نان پرائیویٹ سب کے لیے اناؤنس ہو، یہ ساری چیزیں، اور تھوڑا سا انکریجمنٹ ملے۔ یہاں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو سارا بلیم کر رہے ہیں، تو یہ ساری سوچ کی تبدیلی کی بات ہے۔
ایک طرف سوچ کی تبدیلی آئے کہ ہم مشکل میں ہیں اور ہم کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے تاکہ لوگ اور سارے لوگ ایگزامپل بنے اس میں، سارے گورنمنٹ کے ادارے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ہمیں تنبیہ کرنی ہے کہ بھائی آپ اپنی جان بچائیں، بیکاز یہ ہیلتھ سسٹم یا کوئی بھی چیز دنیا میں اتنے بڑے بڑے ہیلتھ سسٹم اس کو برداشت نہیں کر سکے. ہمارا تو ویسے ہی بڑا فریل سا سسٹم تھا، وہ کہاں سے اس کو برداشت کر سکتا تھا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے سے کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کی اور یہاں جو ہاٹ اسپاٹس کو سیل کیا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد کا. وفاقی دارالحکومت کے اندر پہلے دن سے ہی جب سے کرونا وبا جو تھی اس کے پیشنٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو یہ حکمت عملی رہی ہے کہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں یا جہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہیں ان کو سیل کیا جائے. اور اسی حوالے سے اب جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ سیکٹر G92 اور G93 ان کو سیل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں 350 سے زائد کرونا کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ان دو سیکٹرز کو مکمل طور پر سیل کیا جا رہا ہے. مگر یہ ایک پریشانی کی بات ہے کیونکہ یہ جو نمبر آیا ہے 350 کا، یہ غالباً پہلی دفعہ اتنا بڑا نمبر سامنے آیا ہے کسی بھی ایک ایسے علاقے سے جس کو سیل کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے اندر آبویسلی نمبرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سامنے اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ یہاں ٹیسٹنگ کے جو نمبرز ہیں وہ بھی بہت ہائی ہیں اگر آپ ان کا موازنہ کریں ملک کے دوسرے حصوں سے. مگر پھر بھی یہ اس کی وجہ جاننے کی آج کوشش کریں گے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زعیم ضیاء سے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو سیکٹر G9 کے 2 سب سیکٹرز ہیں ان میں اتنے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں؟ جی شکریہ. یہ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ کیسز جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں. اسلام آباد میں عید سے 2 دن پہلے کے اسٹیٹسٹکس اور عید کے جو 5-6 دن کے بعد کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا واضح فرق نظر آئے گا. اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب یہ عید کے دنوں میں یہ جو مالز کے اندر اور لوگوں نے جس طرح سے باہر شاپنگ کی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے جو اسپریڈ ہوا ہے اور SOPs کا خیال نہ کر کے، تو ایک بہت بڑی وجہ چونکہ یہ عید سے 2 دن پہلے اور 3 دن بعد کے اسٹیٹسٹکس یہ بالکل کلیئر واضح نظر آتا ہے کہ ان دنوں میں کچھ ہوا. دوسری جو بات یہ ہے کہ عید کے دنوں میں جتنے بھی اسلام آباد کے جو ریزیڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقی علاقوں میں عید منانے کے لیے جا رہے تھے اور جب یہ واپس آئے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ہے ایلیمنٹ یہ بھی سامنے آیا. تیسری بات جو ہے پورے پاکستان میں ٹیسٹنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اسلام آباد کے اندر قریباً 80,000 ٹیسٹ ہوئے اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف ٹیسٹنگ. اور 80,000 ٹیسٹ کے اگینسٹ 8,500 پیشنٹس ہونا، یہ 10% پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ پازیٹیو ہم گھر گھر سے اور جتنے بھی ہمارے جو ایریاز ہیں ہاٹ اسپاٹس ہیں جو ہائی رسک پاپولیشن ہے ان سے ہم لیتے ہیں. سر تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سیکٹرز کو مکمل طور پر سیل کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں یا جو بزنسز ہیں وہاں بالکل کوئی موومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ گھر سے نکلے سبزی یا کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے کے لیے they'll go back؟ کتنی آپ اس کو وہ اوپن ہے ایمرجنسی سچویشنز میڈیکل آپریشنز کے لیے اور جو میڈیکل سروسز ہیں وہ بحال ہیں. باقی تمام چیزیں اس وقت جو ہیں وہ بند. سر میڈیکل سروسز ان دا سینس کہ فارمیسیز اور دوائیوں کی دکانیں کھلی ہیں اور ان کیس کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے چونکہ ہماری جو ریپڈ رسپانس ٹیمز ہیں وہ سرویز بھی کر رہی ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ گھر گھر سے جا کے سیمپل اٹھا رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا جو ہم لوگ جو رینڈم سیمپل کرتے ہیں اور گھروں سے اس میں کتنے لوگ پازیٹیو نکل آتے ہیں.
تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کا اسپریڈ کس حد تک ہے. صحیح ہے. تو سر مگر مطلب کہ فار ایگزامپل اگر کوئی یہاں رہتا ہے اور اس نے ان کی جو نوکری ہے اس کی وجہ سے ان کو F7 جانا پڑتا ہے یا بلو ایریا جانا پڑتا ہے تو ان کو آپ اجازت نہیں دیں گے وہاں جانے کی؟ بالکل. اگر ایسا کیا جائے گا ماں سوائے اسینشل سروسز کے، فار ایگزامپل ہیلتھ میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا اس طرح کی جیسے سیکورٹی فورسز ہیں، ماں سوائے ان کے کسی بھی اس کو باہر آنے جانے کی اجازت نہیں. بٹ سر جو جا رہے ہوں گے کیا آپ ان کو بھی چیک کریں گے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ کیریئرز تو نہیں ہیں کیونکہ پھر ان کے تھرو بھی تو اسپریڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے رہائشی علاقے سے آ رہے ہیں جہاں بہت ہائی نمبرز ہیں. دیکھیں ابھی تو اس وقت جو ہے اور بھی سیکٹرز ہیں جہاں پر وائرس کا اسپریڈ موجود ہے، اور چونکہ یہاں پہ زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو اس لیول پہ اسکرین کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ کسی بھی ملک کی دنیا کی جتنی بھی ترقیات یافتہ ممالک ہوں ان کے لیے بھی پاسبل نہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں. بٹ نن دا لیس جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے اس کی جو رینڈم سیمپلنگ ہے، ہاٹ اسپاٹس جو ہے، ہائی رسک ایریاز جو ہوتے ہیں، جیسے ایک شاپ ہو گیا، پان والا ہو گیا، دودھ والا ہو گیا، بینک کے کچھ امپلائیز ہو گئے، یا پھر کوئی اس طرح کی شاپ جو یوٹیلیٹی اسٹور ہو گیا، ان کے امپلائیز کو ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی ریئلائز وی اسیس کے سچویشن کیا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی اور وہاں جو حکومت نے کچھ پچھلے دنوں میں پالیسی بنائی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان حکومت کا، اور جو پچھلے دنوں میں ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن نظر آئی ہے ان کے فیصلہ سازی کے اندر. 2 روز قبل صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ریسٹورینٹس ہیں اور ہوٹلز ہیں ان کو SOPs جب کے اوپر اگر وہ عمل کرتے رہے اور ان کے تحت ان کو کھولنے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا جس کے اندر کہا گیا کہ جو ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں ان کے اندر ماسک کا جو استعمال ہے وہ لازمی ہے، ایک میز کے اوپر 4 سے زیادہ افراد نہیں بیٹھیں گے، اور جو متعلقہ میجسٹریٹ ہے اور ان کے نیچے جو ضلعی کمیٹیز ہیں وہ مانیٹر کریں گی ریسٹورینٹس کو اور دیکھیں گی کہ SOPs فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں. مگر پھر صوبائی حکومت نے لگتا ہے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا. ایک اور نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس کے اندر یہ پہلی جو اجازت دی گئی تھی اس کو واپس لے لیا گیا. یہ اتنا پہلا فیصلہ جو تھا وہ جلدی میں ہوا اور اس لیے کیا دوسرا نوٹیفیکیشن سامنے آیا؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہے لیاقت شہوانی صاحب. ویلکم ٹو دا شو شہوانی صاحب. سر بتائیے گا کیا واقعہ ہوا؟ آپ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے 2 دن کے بعد فیصلے کو تبدیل کر دیا. دیکھیے عارفہ، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے کافی کھول دیے، حتیٰ کہ شاپنگ مالز بھی. تو پھر ریسٹورینٹس ہیں، میرج ہالز ہیں، ایون ہمارے اسپورٹس مین ہیں، وہ بھی مطالبہ کرتے رہے کہ یہ سیکٹر بھی کھول دیے جائیں. اب ہوٹل میں پہلے ہی ٹیک اوے سروس جو ہے وہ جاری تھی، ان کے کچن فعال تھے. جو ہی ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کیا، ڈائننگ کا اجازت دے دیا، تو چونکہ کچن فعال تھی آلموسٹ، تو یکا یک جو ہے ڈائننگ انہوں نے شروع کیا اور اس میں کوئی SOP نظر نہیں آ رہے تھے. تو صورتحال جب ہم نے جائزہ لیا تو اتنی بھیڑ تھی، اتنی رش تھی، اور جو ہوٹل انتظامیہ ہے موسٹ آف دی ہوٹلز میں وہ ان کو قابو سے باہر تمام صورتحال نظر آ رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ فوری طور پہ بلوچستان گورنمنٹ نے وہ جو نوٹیفیکیشن ہم نے کیا تھا ریلیکسیشن کو، اس کو وڈرا کرنا پڑا. اب اگر وہ SOP سے پراپر عمل درآمد کرتے شاید ہمیں ایسے کرنا نہیں پڑتا. اور ہوٹلز میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہ صرف سوشل ڈسٹینسنگ بٹ اس میں جو گلاسز ہیں، کپس ہیں، پلیٹیں ہیں، مختلف لوگوں کے اس میں ہاتھ جو ہے ٹچ ہوتے ہیں، تو اس میں کورونا کا پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو وہ ہمیں SOPs نظر نہیں آ رہے تھے اور گورنمنٹ جو ہے نا فوری طور پہ ہمیں یہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا.
تو سر یہ بتائیں کہ کیا اب کوئی اس میں چانس ہے کوئی کہ آپ لوگ پھر سے دوبارہ ان لوگوں سے بات کریں اور اگر وہ کوئی آپ کو یقین دہانی کروائیں اس قسم کی کہ ایس او پیز فالو ہوں گے تو آپ ان کو دوبارہ اجازت دیں گے یا یہ اب دا سبجیکٹ از کلوزڈ فار دا مومنٹ؟ دیکھیں ہم نے تو مذاکرات کے دروازے کبھی بند ہی نہیں کیے روز اول سے. پہلے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا, پھر 5 ہم نے ریلیکس کیے, پھر مارکیٹ ہم نے کھولے. سب سے پہلے شاپنگ مال جو ہے بلوچستان گورنمنٹ نے ہمیں ریلیکس کیا. سب سے پہلے پبلک ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا وہ ہم نے ریلیکس کیا. لوکل بسز, رکشا, سب کو اجازت دے دی گئی. تو ان کے ساتھ بھی کوئی ہماری دشمنی توڑی ہے. ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ فعال رہے, معیشت کا پہیہ وہ چلتا رہے, معیشت بہتر ہو, لوگوں کو روزگار ملے. لیکن یہ ہے کہ یہ آن وٹ کاسٹ, اگر اس کی کاسٹ کورونا میں مزید پھیلاؤ ہے تو پھر یہ ہمارے لیے, گورنمنٹ کے لیے, پبلک کے لیے, ہوٹل مالکان, ویٹرز کے لیے اور کسٹمر سب کے لیے اس کی پھر ہیوی کاسٹ ہوگی. تو وہ انالائسس ہم کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے ان سے کہا ہے, اب بھی بالکل اگر وہ مکمل عمل درآمد کرا سکتے ہیں, اس کی پابندی کر سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوٹل سیکٹر کو جو ہے ہم ریلیکس. اور سر جو ہمیشہ شروع دن سے مسئلہ رہا ہے جس دن سے لاک ڈاؤن کو ایز کیا, اور وہ ہے بازاروں کے اندر جو رش اور بازاروں کے اندر ایس او پیز کے اوپر جو عمل نہیں ہوتا, کیا اس کے اوپر کوئی بہتری نظر آئی ہے آنے پچھلے دنوں کے اندر؟ جی گزشتہ 4 دنوں میں یا 5 دنوں میں کوئٹہ کی حد تک تھوڑی سی بہتری اس طرح نظر آئی ہے کہ لوگ ایک تو ریئلائز کر رہے ہیں. پہلے تو بالکل کورونا کو سچی نہیں سمجھتے تھے, جھوٹ سمجھتے تھے, سازش قرار دیا جاتا تھا. اب لوگوں میں ایک یہ ریئلائزیشن ہے, ساتھ ہی کچھ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں لوگ. اور آپ دیکھیں جو ہی لوگوں میں ایس او پیز پہ عمل درآمد تھوڑی بہتر ہوئی ہے, اسی تناسب سے کورونا کے کیسز کوئٹہ میں رپورٹ ہونا تھوڑا کم ہو گئے ہیں. پہلے 84% ہمارے جو کل کیسز ہیں بلوچستان کی وہ کوئٹہ سے تھے, اب وہ 80% ہو گئے ہیں. 4% اس میں ڈکلائن آئی ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 3 روز سے جو ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں, ابھی 759 ٹیسٹ ہم نے کل کنڈکٹ کیے تھے, جس میں 149 پازیٹیو آئے تھے, جو صرف 21% بنتے ہیں. حالانکہ ایک ہفتہ قبل یہ پرسنٹیج 30 سے 35% تک چلا گیا تھا. پرسوں جو ہے جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا اس کا 22% وہ پازیٹیو آیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑے ایس او پیز فالو کرنے کے بعد اب جو لوگ کو ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو کیسز کم ہونا تھوڑا سے شروع ہو گئے. اور ہمیں یقین ہے, امید ہے, دنیا بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر لوگ ایس او پیز کو فالو کریں تو کورونا سے مقابلہ کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. ایک ماسک پہننے میں کتنا مشکل ہے, 1 میٹر ڈسٹینس رکھنا کتنا مشکل ہے. لوگ عمل درآمد کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. بالکل دعا یہی کرتے ہیں کہ لوگ ایس او پیز فالو کریں. بہت بہت شکریہ سر سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.